अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वर्ल्ड व्यू में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समीउल्लाह। नाजरीन, आज हम ताजिर बिरादरी को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू जो है वो करेंगे और आज जानेंगे कि हुकूमत क्या क्या इकदाम कर रही है और क्या इन तमाम इकदाम से ताजिर बिरादरी भी खुश भी हैं, मुतमईन भी हैं या नहीं, या कोई गैर महफूज जो है गैर महफूज हैं। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर ताजिर रहनुमा खालिद कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो कि मरकजी सदर तंजीम ताजरान पाकिस्तान मुल्तान के हैं। तो अस्सलाम वालेकुम खालिद कुरैशी साहब, वसलाम जनाब। कैसे हैं आप? जी खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र है, आप ठीक हैं? तो आप ये बताइए खालिद साहब, आज का जो ताजिर है अपने कारोबार में, अपने जो ताजिर बरादरी है अपने कारोबार से मुतमईन है या गैर महफूज है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज़ाद न्यूज़ का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया कि हम अपने मसाइल बयान कर सकें और हमारी आवाज़ को ऐवान बाला और ऐवान आला तक पहुँचाया जा सके। हम छोटे ताजिरों के नुमाइंदे हैं दरअसल, जिसे अंजुमन हाय ताजिरान का नाम दिया गया है। हमारी तंजीम का नाम है मरकज़ी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान। उसका मैं तारुफ़ करा दूँ। हमारे मरकज़ी सदर हैं चौधरी काशिफ़ साहब, जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, और हमारे मरकज़ी चेयरमैन हैं ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी साहब, जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है। तो ये हमारी मरकज़ी तंजीम है और हमारे चारों सूबों में इनके ओहदेदारान मौजूद हैं। और ये इंतखाब हुआ था चंद साल पहले मुल्तान में बाकायदा मरकज़ी तंजीम ताजिरान का, उसमें ये ओहदेदारान मुंतखब हुए थे। तो हमें मसाइल तो बेशुमार हैं, मुल्की सतह पर, सूबाई सतह पर, ज़िले सतह पर, लेकिन हम जब उनको डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे ऊपर जाएँ तो हम मरकज़ी सतह पर ताजिरों के हवाले से जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहा है। हुकूमत जब भी कोई स्टेप लेती है तो वो हम समझते हैं कि आईएमएफ की ईमा पर जो वो पॉलिसी दे दें, माज़ी करीब में, माज़ी बईद में जाए तो हम मुख्तलिफ नामों से उनको इम्पोज़ किया जाता रहा है। वैल्यू एडिड टैक्स कभी लगा दिया गया मुशर्रफ रजीम में, और कभी उसको पीओएस के नाम पर इमरान गवर्नमेंट में हमें हर छोटे दुकानदार पर के ऊपर वो मशीन लगाने का ऑर्डर कर दिया गया। और हम समझते हैं कि सारे ये इक़दामात जो होते हैं ये बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की ईमा और उनकी शराइत पर किए जाते हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ जो टैक्सेशन का निज़ाम है, यहाँ के मारूज़ी हालात के तहत वो नाफिज़ करें कि यहाँ लोगों की हालत क्या है, उनकी तालीम की हालत क्या है, उनके कारोबार की हालत क्या है। अब इसमें मुतमईन नहीं है मतलब? हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। और फिर छोटे ताजिरों को तो इस तरह से नज़रअंदाज किया जाता है कि कोई भी पॉलिसी जब गवर्नमेंट बनाने जाती है तो ताजिरों का उसमें कोई रोल नहीं होता है, कोई उनकी मुशावरत नहीं होती, कोई उनकी तजावीज़ शामिल नहीं होती। भाई इग्नोर करके सिर्फ अपना फैसला जो है वो सुना दिया जाता है यस, और आपकी राय नहीं ली जाती। यस। अब इस वक्त 80 लाख से ज़ायद ताजिर हैं पाकिस्तान में, और हम हुकूमत को ये बावर कराने में अभी तक शायद नाकाम रहे हैं कि हम जो 80 लाख ताजिर हैं उन्होंने हज़ारों लाखों ख़ानदानों को अपने शागिर्दों की सूरत में अपने छोटे छोटे कारोबारी इदारों में मुलाजिम के तौर पर रखा हुआ है। उनका भी वो चूल्हा जलने का सारा इंतज़ाम हमारे ताजिर ही कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा कुरैशी साहब, ये मुझे बताइए कि कितनी मरकज़ी तंज़ीमें हैं ताजिरों की जो इस वक़्त जो है इस टाइम मौजूद हैं, ठीक है, वर्किंग में? और साथ में आपकी जो तंज़ीम है वो क्या किरदार अदा कर रही है? जो हुकूमत से गुफ्तगू करते हैं, कौन-सी ताजिर तंज़ीम है जो कर रही है देखिए, गुफ्तगू? ये माज़ी करीब में और माज़ी बईद में भी तंज़ीमें तो मुख्तलिफ आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कोई डेड हो जाती हैं। लेकिन हमारी तंज़ीम तंज़ीम ताजिरान पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताजिर तंज़ीम है और नुमाइंदा तंज़ीम है। और हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से भी हमारी क़यादत चूँकि इस्लामाबाद में ऑलरेडी मौजूद है, वो हर मसले में उनसे राब्ता करते हैं हुकूमत से। अगरचे हुकूमत नहीं करती, लेकिन उन्हें फिर करना पड़ता है ताकि वो किसी और हुकूमत को शिकंजा न कस दे या कोई आलमी इदारों की ईमा पर, आलमी मालियाती इदारों की ईमा पर। तो वो हमारे जो मरकज़ी कायदीन है वो हुकूमत से राब्ते में रहते हैं। हमें भी जी। इत्तेफ़ाक होता है कि मुल्तान से हम भी जाते हैं तो वहाँ वज़ारत ख़ज़ाना में तो या ये हैं कितनी कुल जो इस वक़्त तंज़ीमें हैं? इस वक़्त हमारी तंज़ीम के अलावा भी एक तंज़ीम और है। हुँ, तो इस टोटल 2 है? तरह इस वक़्त मरकज़ी सतह पर तो 2 तंज़ीमें हैं। अच्छा, तो और इस शहरी सतह पर भी और ज़िले सतह पर भी 2 ही तंज़ीमें हैं जो जिनका आम तौर पे नाम लिया जाता है। अच्छा। तो ये हुकूमत से मुज़ाकरात आप वाली करती है या जो दूसरी है वो करती है? नहीं, हमारे भी मरकज़ी नुमाइंदे करते हैं और उनके भी करते हैं। बाज़-औक़ात उनके नुमाइंदगान जो है वो अलग भी मुलाकात कर लेते हैं। आप लेकिन लोगों की मुशावरत से ये शुरू होता है कि नहीं, आप दोनों तंज़ीम जो है
وہ دونوں کی مشاورت سے دونوں کے نمائندے جو منتخب ہوتے ہیں وہ جا کے حکومت سے بات کرتے ہیں، یا آپ کا علیحدہ کرتا ہے گفتگو نمائندہ آگے حکومت سے؟ اور نہیں نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کی جو پالیسی منظر عام پر آتی ہے تو تاجروں میں ایجیٹیشن پیدا ہو جاتی ہے، تو جب وہ ہماری قیادت دیکھتی ہے تو پھر وہ حکومت بھی ان سے پھر رابطہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، جب ہم ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں اور اس کو اپوز کرتے ہیں کہ یہ صورتحال ہمارے لیے ناقابل قبول ہے اس انداز میں۔ مثال کے طور پہ پی او ایس، پوائنٹ آف سیل کے نام پر ایک وہ مشینیں ہر دکان پر لگانے کے لیے گورنمنٹ نے اقدامات کیے، لیکن وہ ناکام رہے۔ جو بھی حکومت اقدامات کرتی ہے عام طور پر وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، تعلیم کے لحاظ سے بھی پاکستان کی شرح تعلیم آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے لوگ کتنے تعلیم یافتہ ہیں۔ اب اگر بیرون ملک آپ جائیں تو وہاں کا ایجنڈا یہاں نافذ کریں گے تو وہاں کے معروضی حالات اور ہیں، وہاں لوگوں کی تعلیم کی شرح 100% ہے، 90% ہے۔ یہاں تو ہمارے یہاں تو 33% مشکل سے ہماری تعلیم کی ریشو ہے پاکستان میں لوگوں کی۔ تو جب تعلیم کی ریشو اتنی کمزور ہوگی تو پھر کیسے ہم اس طرح کے معاملات مطلب کہ آپ کی دو تنظیمیں ہیں اور دونوں جو ہے اپنے مشاورت خاص نہیں کی جاتی؟ نہیں، جب ایجنڈا ایک ہو جاتا ہے تو ہماری تنظیم مرکزی قائدین بھی مشترکہ طور پر بھی حکومت سے مذاکرات کرتے ہیں۔ صحیح، تو ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے حاضر ہوتے ہیں۔ اب آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ، وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر۔ ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا۔ پانی، بجلی، گیس، سیوریج، 24/7 سیکیورٹی، گیٹڈ کمیونٹی، سپورٹ کمپلیکس اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء۔ ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ، ساؤ چوک، خانے وال روڈ، ملتان۔ ترقیاتی کام جاری ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ابھی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جاری رکھتے ہیں۔ پچھلے سوال کے اکارڈنگلی ہم نے جانا خالد قریشی صاحب سے کہ کتنی تنظیمیں ہیں، اور انہوں نے جواب بڑے صحیح طریقے سے جو ہے ہمیں تمام بریفلی طریقے سے عوام کو بھی بتایا۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں خالد محمود قریشی صاحب، تاجر برادری اپنے حقوق کے لیے الگ الگ جو ہے پلیٹ فارمز پر جدوجہد کر رہی ہے اپنے حقوق کے لیے، اپنے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، تو اپنے مسائل کے حل کے لیے سب کو یکجا نہیں ہو جانا چاہیے؟ نہیں، ہم مسائل کے حل کے لیے تو یکجا ہو جاتے ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے تو میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ ہماری جو تاجر تنظیموں کی مرکزی قیادت ہے وہ اسلام آباد میں ایک ہو کر یکجا ہو کر معاملات حکومت سے طے کرتے ہیں، اور ان کو جو بھی صورتحال ہو ان کو پیش کرتے ہیں اور ان کو باور کراتے ہیں۔ سر یہ بتائیے آپ کو ٹیکسیشن کے حوالے سے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ٹیکسیشن کے حوالے سے ہمارے یہاں سب سے زیادہ تو یہ کہ ہمارے یہاں لوگوں کی تعلیم کی کمی ہے۔ جس طرح سے ٹیکسیشن کا نظام ہے آج بھی وہ بڑا بوسیدہ اور فرسودہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی قریب میں ابھی ایک وزیر اعظم جو حال آج کل جیل میں ہے، وہ کس طرح سے انہوں نے اعداد و شمار پیش کیا کرتے تھے کہ FBR میں روزانہ کی اتنی کرپشن، ماہانہ کی اتنی کرپشن اور سالانہ اتنی کرپشن ہے۔ جب اس لیول پر کرپشن کا یہ حال اس ادارے کے نام الزام لگ جائے جو کلیکٹر کا کام کرتا ہے، جو ٹیکسوں کی وصولی کا نظام جس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے پھر وہ نظام کی اس کی حیثیت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ کرپشن ہمارے اس ملک میں معاملات کو کھا رہی ہے۔ جب تک یہ کرپشن کا ناسور یہ جڑ سے ختم نہیں ہوگا تو ہمارے یہاں کوئی معاملات بہتری نہیں ہوں گے۔ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا نا اس ملک میں، جب تک آئین کے نیچے سب نہیں آئیں گے اور سب قانون کا احترام نہیں کریں گے، سب وہ ادارے ہوں، خواہ وہ عوام ہوں، وہ تنظیمیں ہوں، جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو صورتحال کی بہتری کا کوئی زیادہ امکان موجود نہیں ہے۔ قریشی صاحب یہ بتائیے، مارکیٹوں میں اسٹریٹ لائٹس جو ہے بند پڑی ہیں، اس کے اوپر آپ کی تنظیم کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ کیا یہ حل کروایا جائے؟ دیکھیے، ہم نے بارہا ملتان کے ضلع انتظامیہ کو، ڈپٹی کمشنر صاحب اور کمشنر صاحبان کو ہر جو بھی تشریف لاتے ہیں ان کو ہم تحریری طور پر گزارش کرتے ہیں، لیکن حکومت فنڈز کی کمی کا
رو نہ رو کر ضلع حکومت ہمیں تنخواہ دیتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ لائٹ کا ہونا مارکیٹوں اور بازاروں میں گلیوں کی طرح ہی بہت ضروری ہے، جس سے کرائم کنٹرول ہوتا ہے۔ جب اندھیری گلیاں ہو جاتی ہیں تو مارکیٹوں میں چوری چکاری اور ڈکیتی کی وارداتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، لیکن حکومت کے پاس چونکہ فنڈز کی کمی کا ہمیشہ ہم نے ابھی موجودہ کمشنر صاحب ہیں، بڑے نیک نام ہیں، بڑے آنےسٹ ہیں، لیکن جب ہم نے ان کو بھی ریکویسٹ کی تو ان کے پاس ایک بلب بھی نہیں ہے دینے کے لیے کارپوریشن کا، کوئی ایک سڑک کی مرمت کرنے کے بھی مطلب روادار نہیں ہے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اسٹریٹ لائٹس ہیں یا کوئی بھی ایسے جو ہے کام ضروری ہیں وہ حکومت نہیں کر رہی ہے، اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہی ہے آپ کے لیے، وہ آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے لیے ان کے لیے ایک بلب بھی نہیں ہے ان کے پاس، یس، تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا تاجر وجہ برادری یہ کے نا ساتھ کہ ہی ایسا کیا جا رہا ہے یا کسی اور کے ساتھ بھی؟ جی آپ اسٹریٹ لائٹ دیکھ لیجیے، اسٹریٹ لائٹ کا مطلب صرف یہ کہ روشنی کا ہونا نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو اسٹریٹ لائٹ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں پر اگر اسٹریٹ لائٹ نہ ہو تو کرائم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ حکومت کیوں نہیں دے رہی ہے؟ اس میں حکومت کیا ہے؟ فنڈز نہ ہونے کا رونا روتی ہے کہ ہمارے حالات جو ہے وہ ہمیں فنڈز نہیں ملتے۔ آپ دیکھ لیں ملتان کا اس وقت سب سے بڑے مسائل میں آپ دیکھیں کہ واسا کا مسئلہ ہے، اس وقت پورا ملتان میکسیمم گندے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور جتنی بھی پائپ لائنز ہیں بوسیدہ ہو چکی ہیں، 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، وہ تنگ بھی ہو گئی ہیں اور بوسیدہ بھی ہو گئی ہیں۔ اب ان کو تبدیل کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے واسا کے پاس، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں آئے دن سڑکوں پر گندا غلیظ پانی کھڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے سڑکیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، جو سڑکیں تعمیر ہوتی ہیں مین سڑکیں وہ بھی پھر اس پانی کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں، اور اس کا کوئی صورتحال کو کوئی دیکھنے کو اسی تیار میں نہیں۔ میں سوال ایڈ کرتا ہوں کہ چوک کمارا جس کے آپ جو ہے مرکزی متحد انجمن تاجران بھی ہیں، صدر ہیں وہاں کے، یا وہاں کے، جی جی ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے وہاں پہ جو مسائل ہیں درپیش مسائل ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے، تو آپ کا کیا مطالبہ ہے ان کو ضلع دیکھیے قذافی چوک جو معروف ہے چوک کمارا والا کے نام سے، وہ ملتان کا انٹری گیٹ ہے، سٹی گیٹ ہے، لاہور سے آنے والی اور دیگر شہروں سے آنے والی ٹریفک وہیں سے گزر کر ملتان میں انٹر ہوتی ہے۔ تو وہاں اس وقت جو وہاں کا نقشہ بنا ہوا ہے بڑا ہونچ پونچ ہوا ہے، وہاں اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے سارا دن آپس میں لڑائیاں اور تلخیاں ہوتی ہیں کہ کوئی گاڑی کا سیدھا نہیں ہے راستہ، افراتفری مچی ہوتی ہے، اس کے نقشے کو بہتر کیا جانا بہت ضروری ہے۔ ہم نے بارہا ضلع انتظامیہ کو ریکویسٹ کی ہے، تو انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم نے لاہور سے کوئی ٹیمیں بلوائی ہیں اس چوک کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک صورتحال جو کہ تو ہے، اور جو وہاں مین مسئلہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریفک کا ہے؟ ٹریفک بھی ہے، واسا بھی ہے ملتان کے مین مسائل میں، ملتان کے نہیں، چوک کمارا آپ کا جو جس کے آپ جی صدر وہاں ہیں، مین وہاں مسائل، پر مسائل جی کیا ہاں ہیں جی وہ آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی وہاں اسٹریٹ لائٹ بالکل نہیں ہے، ایک ایک شاپ پر 4 مرتبہ چوری ہو جاتی ہے تھانہ نیو ملتان کی حدود میں، اور دیگر جو تھانے لگتے ہیں چوکو مالا والا میں، وہاں آئے روز دکانوں سے چھتیں پھاڑ کر یا تالے توڑ کر چور چوری کر جاتے ہیں، جبکہ ہم نے گارڈ سسٹم بھی رکھا ہوا ہے، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے، اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ گارڈ بھی ناکافی رہتے ہیں، اور ان کا وہ کردار اتنا فعال نہیں ہو پاتا اسٹریٹ لائٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو ادھر شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد حاضر۔ اب آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ، وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر، ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ۔ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا پانی، بجلی، گیس، سیوریج، 24/7 سیکیورٹی، گیٹڈ کمیونٹی، سپورٹ کمپلیکس اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء۔ ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ، ساؤ چوک، خانے وال روڈ، ملتان۔ ترقیاتی کام جاری ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔ ویلکم بیک، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ تو خالد قریشی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ CCD ادارہ بنا ہے جو کرائم کنٹرول کے لیے بنا ہے، تو ملتان میں اوورآل ملتان میں آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کنٹرول کیا ہے کرائم؟
نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی کنٹرول ہوا ہے. آج بھی کرائم بہت ہے ملتان میں. سی سی ڈی نے اگرچہ اپنے اقدامات اٹھائے ہیں دوسرے اضلاع میں, گجرانوالہ, لاہور, شیخو پورہ اور دیگر وہاں تو ہم سنتے ہیں, لیکن ملتان میں ایسا ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. ملتان میں آج بھی موبائل سنیچنگ کی وارداتیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں, تواتر سے ہو رہی ہیں, اور چوراہوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو آتے ہیں لوگ بائکر اور جو چھین کر لے جاتے ہیں, خواتین کے پرس چھین لیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہاں آج بھی بدماشی کا راج ہے. آج بھی یہاں ٹک ٹاکرز اور دوسرے اس طرح کے سلسلے جو کہ تو ہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس لیکن میں. ان کا تو ایک بہت بڑا بوم آیا تھا کہ کوئی بھی ایسی ویڈیو دیکھتے تھے تو فوری ایکشن لیا جاتا تھا, فوری گرفتار کر کے, اور جس کو آج کل کہا جاتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کا نام دیا جاتا ہے, تو وہ کر دیا جاتا تھا. تو ملتان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ یہ سٹارٹ میں انہوں نے تھوڑا سا کیا تھا, سٹارٹ میں چند ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں, لیکن ایسا اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا. آج بھی ملتان میں تاجروں سے بھتہ وصول کیا جا رہا ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے, ملتان میں آج بھی تاجر گنڈوں کو بھتہ ادائیگی کر رہے ہیں. اور جب اس کی اطلاع بھی ہم نے دی ہے متعلقہ محکموں کو, متعلقہ تھانے میں, اور بتایا ہے, لیکن اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. ملتان کی سی سی ڈی بالکل مکمل طور پر ناکام ہو تو چکی یہ ہے. بھتہ والا نظام ختم ہو گیا تھا کبھی, یا ہوا ہی نہیں کبھی؟ یہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا ملتان میں, تو ہوا ہی نہیں ہے. ایک ماحول سے بنایا ہوا ہے, صرف 2-4 لوگوں کے انٹرویو ٹک ٹاک اور ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے, بس اس سے وہ دوسرے اضلاع کے لوگ ہیں جن کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. ملتان میں ایسا کوئی دکھا دے کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے تو پھر ہم مانیں گے کہ سی سی ڈی نے ملتان میں کوئی کام کیا ہے. بھتے کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ یہ نظام تو بہت عجیب ہے, یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. حکومت سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہم تو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تاجر کو پرامن ماحول میں تجارت جو ہے کرنے دی جائے. اور آج خوفزدہ ہے آج بھی تاجر, اپنی دکان میں بھی اپنے گھر میں بھی غیر محفوظ ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حالانکہ آپ کا جو کاروبار ہے اس کا آپ کرایہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں, آپ کاروبار جو انویسٹمنٹ لگا رہے ہیں وہ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں, تو پھر بھی آپ کو بھتہ دینا پڑے, وہاں اپنی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے بھی آپ کو پیسے فراہم کرنے پڑے, لوگوں کو دینے پڑے تاکہ آپ کھل کے کاروبار کر سکیں, تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے. تو حکومت کو آپ وہ مطالبہ پہنچائیں جو آپ چاہتے ہیں, آپ کے دل کی جو ہے وہ بات ہو. یہ دیکھیے حکومت کے لیے بھی اور ادارے کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے, خاص طور پر پولیس اور سی سی ڈی, بالخصوص سی سی ڈی کی بڑی بھاری ذمہ داری آئی. سی سی ڈی میں کبھی سسٹم وہی ہے روایتی پولیس والا, ملتان کی سی سی ڈی کا وہی سسٹم ہے جو روایتی پولیس کا ہے. اگر کسی کو یہ اریسٹ کرتے ہیں تو وہ شام کو اکڑ کے باہر نکلا اور پھر رہا ہوتا ہے, اور وہ پھر آ کر جو ہے الزامات بھی لگاتا ہے کہ میں تو اتنی رقم دے کر باہر آیا ہوں. اس طرح کی صورتحال کا حکومت پنجاب کو اور ایڈیشنل آئی جی صاحب سی سی ڈی کو نوٹس لینا چاہیے. ملتان میں صورتحال سی سی ڈی کی بہت گمبھیر ہے. خالد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جو ہے سیر حاصل سوالات کے جوابات دیے, اور پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ. آزاد نیوز میڈیا گروپ جو ہے اس میں آپ نے تشریف آوری آپ نے کی, اور اسی طریقے سے سوالات کے جواب دیا اور اجاگر کیا تمام تاجروں کے جو مسائل ہیں اور حکومت سے مطالبے کیے. آپ کو بہت شکریہ. جی میں آزاد نیوز کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں بلا کر تاجروں کے مسائل سننے کے لیے اور ان کو حکام بالا و اعلیٰ تک پہنچانے کے لیے جو اہتمام کیا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کا یہ تسلسل جاری رہے گا اس ادارے کا. اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو اور ترقی دے, اور انشاءاللہ ہم اسی طرح سے مسائل کے حل کے لیے متحد ہو کر ان کے کوشاں رہیں, اور تاکہ یہ لوگوں کے اور بالخصوص تاجروں کے مسائل ہمارے حل ہو سکیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے خالد قریشی صاحب, جنہوں نے جو ہے آج تمام مسائل کو بھی اجاگر کیا, ساتھ میں اقدامات جو حکومت کو کرنے چاہیے. بھتے کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی, سی سی ڈی کے کرائم کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی, اور تمام جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی, اور انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے جو ہے جوابات دیے, اور تمام جو مسائل ہیں تاجروں کے ان کو اجاگر کیا. تو اجازت دیجیے اپنے میزبان سمیع اللہ کو. بولڈ ویو کے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہوگے. اللہ حافظ. اب آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ, وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر. ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا. پانی, بجلی, گیس, سیوریج, 24/7 سیکیورٹی, گیٹڈ کمیونٹی, سپورٹ کمپلیکس, اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء. ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ, سعو چوک, خانے وال روڈ, ملتان.
ترقیاتی کام جاری ہے. مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں.